नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 33 शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम लफ्ज़ी तर्जुमा। इससे पहले हम आप लोगों को, ये कंक्लूडिंग आयत है रिगार्डिंग विरासत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में फरमाया है कि जो भी वालिदैन और रिश्तेदार जो छोड़ कर मरते हैं उनमें बुरसा का हिस्सा होता है। जो एयर्स होते हैं, जो लीगल एयर्स होते हैं, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनके शेयर्स कुरान करीम में बताए हैं सूरह निसा में, उनका हिस्सा होगा। हाँ, अलबत्ता जो मुंह बोले भाई हैं, ये जो ऐसे रिश्ते हैं जो मोहब्बत पर कायम है, अखुवत पर कायम है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जो हिजरत करके आए थे, मक्का से मदीना आए थे, तो मक्का के जो सहाबा कराम थे उनको कहा जाता था मुहाजिर, और जो मदीने के सहाबा कराम थे जिन्होंने वेलकम किया था किनको, मक्का वालों को, जब कुरैश ने, यानी मक्का वालों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को निकाल दिया था वहां से, तो उनको हिजरत करना पड़ा मदीना की जानिब। तो जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए, जो माइग्रेट करके आए हैं, उनको क्या कहा जाता है, मुहाजिर। और जो मदीने वाले जो वेलकम करने वाले हैं, जिन्होंने इन मुहाजिरीन की मदद की, तो उनको अंसार कहा जाता है। अंसार मतलब जो मदद करने वाले, हेल्पर्स। यानी मदीना के सहाबी अंसार हैं और मक्का के सहाबी मुहाजिर कहलाएंगे। ठीक है। तो इन इन दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, अखुवत यानी ब्रदरहुड कायम किया था, कि एक मक्का का और एक मदीना का सहाबी आपस में भाई भाई हैं। लेकिन ये कैसी भाईचारा था, ये मोहब्बत के बेस पर कायम था, अखुवत के, इस्लाम के बेस पर। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता नहीं था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया था कि देखें, एक घर के लिए बहुत सारे लोगों को सर्व करना, उनकी हेल्प करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक एक घर वाले के लिए एक शख्स की मदद करना आसान होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया कि एक अंसारी सहाबी को और एक मुहाजिर को, दोनों को भाई भाई बना दिया। अब क्या हुआ, ये मोहब्बत पर और इस्लाम की बुनियाद पर रिश्ता कायम था। तो इसके अंदर क्या है कि विरासत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये भाईचारा मोहब्बत के बेस पर कायम है, अखुवत के बेस पर कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा होता है ना, मोहब्बत में इंसान किसी को अपना बेटा बना लेता है, किसी को अपना भाई बना लेता है, तो उसमें ये अल्लाह की तरफ से बनाए हुए रिश्ते नहीं है, तो उसके अंदर विरासत तकसीम नहीं होगी। इसमें यहाँ ये बताया गया है। हाँ, अलबत्ता ये है कि किसी ने हम पर एहसान किया है, जैसे साहबा कराम अंसार थे, उन्होंने एक तरीके से एहसान किया मुहाजिरीन पर। तो अगर मुहाजिरीन या अंसार चाहे आपस में एक दूसरे के, अगर जब वो स्टैब्लिश हो जाए, कौन, मुहाजिर, तो वो क्या करें, अपनी मतलब अपनी जिंदगी में कुछ उनको हिबा करना चाहे, कोई गिफ्ट देना चाहे, तो वो दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन विरासत में उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसा होता है ना कि हम, हमारी कोई बहुत ज्यादा मदद कर रहा है तो हम खुशी से उसको कुछ दे दे, तो वो जायज है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ ना कुछ हिस्सा दे दो। अगर कोई तुम्हारी मोहब्बत का रिश्ता, अखुवत का रिश्ता कायम है, ब्रदरहुड के तौर पर तुमने किसी से रिश्ता कायम किया है, तो कुछ ना कुछ दे दो, लेकिन विरासत में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है। चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। वलिकुल्ली, व पहला वर्ड है, वाव हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी जो जोड़ने का, दो लफ्जों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसको हरफ अतफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। वाव यानी और, उर्दू में और होगा इसका तर्जुमा, और इंग्लिश में एंड। वाव और ली कुल्ली, ली और कुल्ली दो अलग अलग लफ्ज हैं। ली
حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی کا ترجمہ ہے لیے، فور، ٹھیک ہے، لیے فور، اردو والا لیے، ٹھیک ہے، لیے فور، کس کے لیے؟ کلی، کلی، کلن، سوری، دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہر ورڈ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش کے ساتھ آتا ہے، یعنی تنوین، ان تینوں کو ملا کر تنوین کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، تو یہ کلی کیا ہے؟ کلی ناؤن ہے، کاف لام، لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کلی کا مطلب ہوگا آل، ایوری، ہر، تمام، سب، ٹھیک ہے، انگلش میں آل یا ایوری، اور اردو میں ہر، تمام یا سب، وہ آل لی لیے، کلی ہر ایک کے لیے، ہر کسی کے لیے، ٹھیک ہے، جعلنا، یہ جعلنا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں جیم، عین، لام، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹو میک، تو بنایا، ٹھیک ہے، بنایا، میڈ، کس نے بنایا؟ نہ، اینڈ میں جب نہ آتا ہے، نہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے، وی، ٹھیک ہے، نہ تین شکلوں میں آتا ہے، شروع میں کبھی آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے، دیکھیں کبھی بھی کسی ورڈ کے شروع میں آئے گا تو نون کے اوپر زبر آئے گا، کسی ورڈ کے بیچ میں آئے گا تو نون کے اوپر کھڑا زبر آئے گا، اور کسی ورڈ کے آخر میں آئے گا تو نون الف کے ساتھ آئے گا، تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، وی، ٹھیک ہے، نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم یا وی، شروع میں آئے گا تو زبر کے ساتھ، بیچ میں آئے گا تو کھڑی زبر کے ساتھ، اور اینڈ میں آئے گا تو الف کے ساتھ، نہ کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، جعل مطلب بنایا، نہ کس نے؟ ہم نے بنایا، وی میڈ، و اور لی لیے، کلی ہر کے لیے، ہر کسی کے لیے، جعل بنایا، نہ ہم نے بنایا، کیا بنایا؟ موالی، واو، لام، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، موالی کس کا پلورل ہے؟ ولی کا پلورل ہے، مولا کا پلورل ہے، سوری، مولا کا، مولا کا پلورل ہے موالی، دیکھیں جو مولا ورڈ ہے نا، اس کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں، آ، دوست بھی ہوتا ہے، فرینڈ ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے آ، 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 اللہ اکبر، دوست ہوتا ہے اس کا میننگ، اور اللہ اکبر، ولی کا میننگ گارجین بھی ہوتا ہے، یعنی سنبھالنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوست، آزاد کردہ غلام، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، یعنی جس غلام کو آزاد کر دیا جائے اس کو بھی موالی کہا جاتا ہے، اور آزاد کرنے والے کو بھی کبھی کبھی موالی کہا جاتا ہے، چچا زاد جو کزن ہوتے ہیں ان کو بھی موالی کہا جاتا ہے، پڑوسی کو بھی کہا جاتا ہے، اور وارث کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، دوست، آزاد کردہ غلام، دوست، ہم لکھ دیتے ہیں کام کرتے ہیں، آزاد کردہ غلام، آزاد کرنے والا، ایک دو تین، چچا زاد، جو آپ کا چچا زاد بھائی ہے اس کو بھی موالی کہا جاتا ہے، پڑوسی کو بھی کہا جاتا ہے، اور وارث کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وارث، وارث مطلب ایئر، تو یہاں پر ورثہ کی بات ہو رہی ہے، موالی، وارث، ورثہ کی بات ہو رہی ہے، لیگل ایئر کی بات ہو رہی ہے، چلو، موالی کس کا پلورل ہے؟ مولا کا، اور اس کے اتنے سارے میننگ ہیں، یہاں پر جو میننگ ہے وہ ہے وارث، اور اس کا پلورل، وارث کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ ورثہ،
वर्सा। इसके रूट लेटर हैं वाव, लाम, या। ठीक है, ये भी इसम है, नाउन है। तो वारिस किसको कहा जाता है? लीगल हेयर को। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसका हिस्सा मुकर्रर किया है, लीगल हेयर, उसको वारिस कहा जाता है, वर्सा कहा जाता है। वह और ली लिए कुल्ली, हर एक के लिए, जाला बनाया, ना हमने बनाया, मवाली वारिस वर्सा, मिम्मा तरका, मिन और माँ से मिलकर बना है मिम्मा। दो वर्ड्स हैं ये, मिम और माँ। मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है। मिन का तर्जुमा क्या होगा? से, फ्रॉम। उर्दू में से, इंग्लिश में फ्रॉम। फ्रॉम। और माँ, माँ के तीन तर्जुमे होते हैं, क्या, नहीं, जो। इसमें जो का तर्जुमा आ रहा है, वॉट का तर्जुमा आ रहा है। ठीक है, वॉट, क्या, वॉट, ऑफ वॉट, या उसमें से जो। वह और ली लिए कुल्ली, हर एक के लिए, जाला बनाया, ना हमने बनाया, मवाली वुरसा, मिन से, मा जो, उससे जो, तरका, तरका पास्ट टेंस है, पहले माजी है। इसके रूट लेटर हैं ता, र, का, वही सेम रूट लेटर्स हैं। तरका का मतलब होता है छोड़ना, जो उससे जो छोड़ा, छोड़ा, लेफ्ट। किसने छोड़ा, वो आगे आ रहा है। ठीक है, यानी अल्लाह ने बता दिया कि जो तुम माल छोड़ते हो उसमें कोई ना कोई वारिस बनने वाला है। और कौन वारिस बनने वाला है? जिसका अल्लाह ने बता दिया कि भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सब वारिस हैं। ठीक है, और ये सब भी ना हो तो फिर चचाजाद भाई हैं, चचा हैं, वो सारे वो जो है वो आगे आता है, एक्सटेंशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि हर एक के लिए हमने वारिस बनाया, जो छोड़ा है। किसने छोड़ा है? अल वालिदानी। अल वालिदानी, अल से शुरू हो रहा है तो क्या होगा? इस्म होगा, नाउन होगा। एंड में क्या आ रहा है? आनी। किसी भी वर्ड के आखिर में आनी या आईनी आता है तो वो क्या होता है? डुअल होता है। डुअल यानी दो के बारे में होता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के आखिर में आनी या आईनी आ जाता है तो वो क्या होता है? दो, दो होता है। तो अल से आ गया तो इसका तर्जुमा द हो जाएगा, अल का। और आनी का तर्जुमा क्या होगा? टू, दो, द टू। अब कौन टू? अल वालिदानी, इसके रूट लेटर है वाव, लाम, दाल। और आनी आ रहा है, यानी दो के बारे में बात हो रही है, टू के बारे में। और वलदा, इसके रूट लेटर है वालिद। और दो वालिद तो नहीं होते हर इंसान के, एक वालिद होता है, एक वालिदा होती है। तो दोनों को मिला के वालिदानी या वालिदैनी कहते हैं। हम कहते हैं ना वालदैन, हमारे वालिदैन, वालिदैनी। तो हम वालिदैनी कहते हैं या वालिदानी कहें, एक ही बात है। तो आप वालिदैनी भी आप कहते हैं, खास तौर पर हम लोग वालिदैनी ही कहते हैं ना, वालिदैनी। जिसको हम उर्दू में कहते हैं वालदैन, दैन। हालांकि वो दईन है, हम पढ़ते हैं दैन। तो वालिदैनी, वालिदानी, दोनों का मतलब क्या होगा? पेरेंट्स, यानी माँ बाप। दोनों मिल गए ना, दोनों मिल गए, दो वालिद। जो दो पालने, वालिद का मतलब क्या होता है? पालने वाला। ठीक है, तो एक वालिद और एक वालिद, यानी दो वालिद, यानी माँ और बाप, दो पालने वाले। ठीक है, द पेरेंट्स, यानी बोथ पेरेंट्स, यानी माँ बाप। ठीक है, जो माँ बाप ने छोड़ा, जो वालिदैन ने छोड़ा, तो आप इसका तर्जुमा वालदैन भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी, और माँ बाप भी कर सकते हैं। वल अकरबूना, वाव और एंड, वाव हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, इंग्लिश में एंड। अल अकरबून, ये भी अल से शुरू हो रहा है तो द तर्जुमा हो जाएगा अल का। और अल से शुरू होने वाला हर वर्ड क्या होता है? नाउन होता है, इस्म होता है। ठीक है, ऊना, अल अकरबूना, काफ र बा, काफ र बा, करबा,
कुराबत वाले। ऊना आ रहा है ना, प्लूरल, प्लूरल के लिए आ रहा है। ऊना हमेशा किसके लिए होता है? बहुत सारों के लिए होता है। कुराबत वाले, यानी कुराबत वाले कौन होते हैं? रिश्तेदार। यानी जो करीबी रिश्तेदार की बात हो रही है, तो अल अकरबून को हम कह सकते हैं करीबी रिश्तेदार, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स, ठीक है। करीबी रिश्तेदार, सॉरी ए आएगा, हमने ई लिख दिया। रिलेटिव्स, करीबी रिश्तेदार या कुराबत वाले, हम तीनों में से कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। द रिलेटिव्स, कुराबतदार, करीबी रिश्तेदार, ठीक है। जो वालदेन और रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, उसमें हर एक को क्या बना, हर एक के लिए हमने क्या बनाया है? वारिस बनाया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? कि मरने के बाद हिस्सा सिर्फ वारिसों को मिलेगा, जो मुंह बोले रिश्ते हैं उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वल्लजीना, व और, एंड हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। अल्लजीना, अल्लजीना क्या है? इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन है। अल्लजीना, अल्लजी का प्लूरल है, अल्लजी का प्लूरल है अल्लजीना, वो सब जो, या वो जिन्होंने, वो लोग जो, दोज हु, व और अल्लजीना दोज हु, वो जो, अक़दत ऐमानुकुम, अक़दत पास्ट टेंस है, पेले माजी है, ठीक है, पेले माजी है। अक़दत, इसके रूट लेटर है आइन काफ दाल, अक़दा। अक़दा का मतलब होता है कोई वादा करना, कोई कोवेनेंट बांधना, ठीक है। किसी 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 एग्रीमेंट में बन जाना, किसी वादे में बन जाने को कहा जाता है अकद। हम देखें, अब ये जो शादी होती है, निकाह होता है, उसको भी अकद कहा जाता है। तो क्या होता है, हम निकाह के बंधन में बन जाते हैं, तो इसीलिए उसको अकद कहा जाता है। तो अकदा का मतलब होता है किसी चीज में बंध जाना। तो अकदत मतलब बांधना। अकदत, ता पे सुकून आ रहा है, फीमेल के लिए आता है ता के ऊपर सुकून। पास्ट टेंस में ता के ऊपर सुकून आता है फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए। हमने 4 किस्म के ता पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद होगा। ता सुकून, ता जबर, ता जेर, ता पेश। ता अगर ये पास्ट टेंस के आखिर में आते हैं तो ये होता है फीमेल के लिए, वो का तर्जुमा आता है। ता के ऊपर जबर आता है तो मेल के लिए तुम का तर्जुमा आता है। ता के नीचे जेर आता है तो फीमेल के लिए तुम का तर्जुमा होता है। ता के ऊपर पेश आता है तो मैं का तर्जुमा आता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ता के ऊपर सुकून आ रहा है, और ये सुकून क्यों आ रहा है? ऐमान के लिए। ऐमान एक जमा है जो ऊना ईना के बगैर बन गई, ठीक है। ऐमान एक जमा है जो ऊना ईना के बगैर बनी है। हर वो जमा, हर वो प्लूरल जो ऊना, ईना, आतुन, आतिन। अभी आप देखेंगे अकरा बूना में ऊना आ रहा है, एंड में ऊना आ रहा है, या तो ईना आता अल अकरबीना, अल अकरबातुन, अल अकरबातिन, आतुन जन्नातुन जन्नातिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। तो ऊना, ईना, आतुन, आतिन जिसके आखिर में आए, वो जमा तो अलग हो गई, ठीक है। ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए। लेकिन जो इन दोनों के बगैर आ जाए वो सारी क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। तो ये फीमेल मानी जाएगा इसको, ऐमान को। इसीलिए ता का तर्जुमा यहाँ पर वो आएगा। वो क्या? वो ऐमान, वो ऐमान,
ٹھیک ہے. جسٹ اے مومنٹ. عقدت ایمان. یمین کا پلورل ہے ایمان. ہم انشاءاللہ پہلے عقدت کو ورڈ کو سمجھتے ہیں، آگے یمین کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو بس سمپل سی بات ہے کہ جس جمع کے آخر میں ہم اس کے ایگزامپل لکھ دیں، مسلم. مسلم کے آگے لگا دیجئے اونا اینا آتن آتن. مسلمونا مسلمینا مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی جمع بنتی ہے. لیکن آپ نے کبھی مسجد کی جمع سنا ہے؟ مسجدونا مسجدینا مسجداتن مسجداتن. نہیں. آپ نے مسجد کی جمع کیا سنا؟ مساجد. نبی کی جمع آپ نے کیا سنا؟ انبیاء. ہے نا. اس طریقے سے رسول کی جمع آپ نے کیا سنا؟ رسل. تو جو ورڈ کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آتا وہ فیمیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیمیل ورڈ ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں. یہ فیمیل ورڈ ہو گیا. اور تا کے اوپر سکون آئے گا، اس کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ وہ باندھا. وہ کیا باندھا؟ وہ ایمان باندھا. باندھا. پلیجڈ. پلیج مطلب کسی ایگریمنٹ کو، کسی وعدے کو کرنا. پلیج کرنا مطلب کوئی وعدہ کرنا. ٹھیک ہے. باندھا. اور الذین وہ سب جو عقدت باندھا ایمانکم. ایمان اور کم دو الگ الگ ورڈز ہیں. ایمان کے روٹ لیٹر ہے یا میم نون. ایمان جو ہے یمین کا پلورل ہے. اب دیکھیں یہ یمین سے یمینونا یمینینا یمیناتن یمیناتن نہیں بنا. کیا بن گیا؟ بالکل ٹوٹا پھوٹا سا بن گیا. کیا بن گیا؟ ایمان. ٹوٹا پھوٹا بن گیا نا. تو جو بھی ورڈ ٹوٹا پھوٹا بنتا ہے وہ بروکن پلورل کہلاتا ہے. بروکن پلورل. جمع مکسر. جمع مکسر. مکسر کا مطلب ہوتا ہے کسر کی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی جمع. جس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آ رہا تو وہ جمع فیمیل ہوتی ہے. اسی لیے عقدت کے آخر میں تا آ گیا. تا آیا یعنی فیمیل کو، فیمیل کے ہی پہچان کے لیے آیا. ٹھیک ہے. صرف عقدہ ہوتا تو میل کے لیے ہو جاتا، عقدت آ گیا تو فیمیل کے لیے آ گیا. جیسے ہم نے دیکھا تھا لئیسا. لئیسا اور لئیست. اسی طرح اگر کہیں ہم قالا. قالا مطلب اس مرد نے کہا. قالت مطلب اس عورت نے کہا. ٹھیک ہے. اسی طرح قتلا، اس مرد نے قتل کیا. قتلت اس عورت نے قتل کیا. تو اینڈ میں تا آتا ہے مطلب وہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اس فیمیل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے. وہ اور الذین وہ لوگ جو عقدت باندھتے ہیں، ایمانکم جنہوں نے باندھا، ایمان وعدہ، پلیج جو باندھا تمہارے دائیں ہاتھ میں. ہم ایمان دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور ایمان عہد و پیمان کو بھی کہتے ہیں. ایمان یمین کا پلورل ہے. ایمان. ایمان کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ، سیدھے ہاتھوں نے، دائیں ہاتھوں نے. یا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں عہد و پیمان. جس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ یا میم نون. یا میم نون. ٹھیک ہے. جو تمہارے دائیں ہاتھ نے باندھا، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہم لوگ. یا پھر ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جو باندھا عہد و پیمان. کس نے باندھا؟ کم. تم نے. یو. یور. یور رائٹ ہینڈ. تمہارے. تمہارے. یور.
تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر جڑا ہوا ہے نا، تو متصل ہوگا، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اٹیچڈ ہے، تو اس کو ضمیر متصل کہیں گے۔ اب ہم اس کا پورا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ وہ اور الذین وہ لوگ جو عقدت باندھے رکھا ایمان عہد و پیمان کم تمہارے عہد و پیمان نے، یعنی جن لوگوں کو تم نے باندھ کر رکھا تھا، کس کے ذریعے سے؟ اپنے وعدوں کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنی اخوت کے ذریعے سے، یعنی جس طرح سے ایسا ہوا کرتا تھا پہلے کہ جو قبیلے قبیلے ہوتے تھے آپس میں، وہ بھی ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تھے کہ بھائی اس طرح سے معاملہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ یہ خیر خواہی کریں گے، یا ہم تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمارا تم سے معاہدہ ہے، ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ جن لوگوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ معاہدے ہو جاتے ہیں، آپس میں ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں کووننٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں عہد و پیمان ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ یا تو نقصان نہیں پہنچاتے یا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ جن کو باندھے رکھا تمہارے عہد و پیمان نے، یعنی اب انصار اور مہاجر کیا ہو گئے؟ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، کسی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، کسی نے اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا کسی کو۔ تو اب اللہ نے کہا کہ ان کا زندگیوں میں تمہارے مرنے کے بعد ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں البتہ تم نے ان کو زندگیوں میں ایک دوسرے پر احسان کے طور پر باندھا رکھا ہے، تو کیا کرو؟ کچھ نہ کچھ حصہ دے دو۔ کس طریقے سے؟ ہبا کے طور پر، گفٹ کے طور پر دے دو، ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں ان کے لیے ہبا کیا جا سکتا ہے، ہاں البتہ مرنے کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا 1/3 وراثت میں بھی حصہ دیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو پراپرٹی ہے، اگر مرنے والا اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ کسی ایسے شخص کو دینا چاہتا ہے جس نے اس کی بڑی خدمت کی، جو اس کا زندگی میں بھائی بن کر رہا، جو اس کا بیٹا بن کر رہا، تو ساری پراپرٹی کے 3 حصے ہوں گے، 3 حصے ہوں گے۔ 2 حصے قرآن کی سورہ نساء کے مطابق جائیں گے، ایک حصہ وہ ہوگا جو مرنے والے نے وصیت کیا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے وہ وصیت میں اپنے منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی، منہ بولے رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے، جس طرح لوگ مسجدوں کے لیے دیتے ہیں، جس طرح لوگ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ 1/3 حصے میں ہوگا۔ پوری پراپرٹی کوئی بھی انسان اپنی ورثے میں نہیں دے سکتا۔ کوئی اگر انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال مسجد میں چلا جائے گا، تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کا کوئی ایک بھی وارث موجود ہے، اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہوں گے، ماں باپ نہیں ہے، بھائی بہن ہوں گے، کوئی تو ہوگا، تو اگر اس کا ایک بھی وارث موجود ہے تو وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں دے سکتا۔ وہ 1/3 کا ہی کیا کر سکتا ہے؟ اپنے مرضی سے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ 1/3 پراپرٹی کا چاہے کہ مسجد کو دے دوں، یا راستہ بنوا دوں، یا کنواں کھدوا دوں، یا اپنے منہ بولے بھائی کو دے دوں، یا اپنے منہ بولے بیٹے کو دے دوں، کیونکہ منہ بولا رشتہ کا اسلام میں کوئی وارث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اصل ورثہ نہیں ہوگا، وہ اصل وارث نہیں ہوگا۔ ہاں، اور جو وارث ہیں ان کا 1/3 پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی جیسے مرنے والے کا جو بیٹا ہے اس کے نام وہ تو اللہ نے جو ڈیوائڈ کر دیا 2 حصوں میں وہ ہو گیا، لیکن بیٹے کو اب اس 1/3 میں سے نہیں ملے گا۔ اگر وہ الگ سے بھی دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے دو 2/3 حصوں میں سے، تو اللہ نے جو بتا دیا وہ بتا دیا، لیکن اب اس میں سے بھی اگر دینا چاہے تو نہیں، وہ اس کے لیے نہیں لکھا جا سکتا۔ یا تو پوری پراپرٹی چھوڑ دو جیسے اللہ رب العزت نے کہا ہے ویسے ڈیوائڈ ہوگی، یا اگر تم وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے تو صرف 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو تمہارے عہد و پیمان سے بندھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ حصہ دے دو، کیونکہ انہوں نے تم پر احسان کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ زندگی میں دے دو، گفٹ کے طور پر، ہبا کے طور پر، ٹھیک ہے؟ ورثہ صرف مرنے کے بعد ہوگا، زندگی میں جو کچھ ہوگا وہ ہبا کہلائے گا۔ اور الذین وہ جن کو عقدت باندھے رکھا ایمان وعدوں نے، تمہارے وعدوں نے، تمہارے عہد و پیمان نے، فآتو وہ حرف عطف ہے، حرف عطف کوآرڈینیٹنگ
کنجنکشن ہے. یعنی تو، دین، سو، بس، پھر. تو آتو، آتو یہ حکم امر ہے. حکم امر یعنی کمانڈ ہے اللہ کی طرف سے، امپیریٹو ہے. اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، تا، یا، عطایا. آتو واو آ رہا ہے پلورل کے لیے کہ تم سب. تم کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ حکم ہے، اور حکم ہمیشہ سامنے کسی شخص کو موجود کو دیا جاتا ہے، تو تم اس میں خود بخود آ جاتا ہے. لکھا ہوا نہیں ہوگا لیکن موجود ہوگا. حکم امر میں ہمیشہ تم خود بخود آتا ہے، کیونکہ سامنے موجود شخص کو حکم دیا جاتا ہے. تم سب عطایا، عطا کر دو، دے دو. تم سب دے دو. ٹھیک ہے، تم سب دے دو. ہم، ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہم یعنی ان کو، ٹو دیم، ان سب کو. ان کو کیا دے دو؟ تم. پھر آتو تم سب عطا کر دو، دے دو. ہم ان کو. ان کو کن کو؟ جن کو تمہارے ایمان نے باندھ کے رکھا ہے، ان لوگوں کو کیا کر دو؟ دے دو. نصیبہم، یہ نصیب ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. دو ورڈ ہے، نصیب پلس ہم. نصیب ورڈ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. روٹ لیٹر ہیں اس کے نون، صاد، با، نصبا. نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پورشن، شیر. ٹھیک ہے، نصیب، حصہ. ہم اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہم یعنی دیر، ان کا، ان کا حصہ. ٹھیک ہے، تو تم سب عطا کر دو، دے دو. ہم ان کو، نصیب حصہ، ہم ان کا حصہ ان کو دے دو. انا بے شک، انڈیڈ، انا مطلب بے شک، انڈیڈ. اللہ، اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ مطلب اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. بے شک اللہ. کانا، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. کانا پاسٹ ٹینس ہے. واو کی جگہ الف آ گیا. کیسے آ گیا؟ الف واو یا، تین ویک لیٹر ہیں عربی میں، حرف علت ہے. تو جو ویک لیٹر ہوتے ہیں، کمزور لیٹر ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، یا کبھی کبھی پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واو کی جگہ الف دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جگہ کو بدل لیا. تو یہاں پر کانا کے تین ترجمے ہوتے ہیں. کاف واو نون کے تین ترجمے ایکچولی میں روٹ لیٹر کے ہوتے ہیں: ہے، تھا، ہونا. لیکن اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو کانا کا ترجمہ ہے ہوگا، از کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے. بے شک اللہ ہے، کیا ہے؟ علی کل شیء شہیدا. علی حرف جر ہے، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. علی مطلب پر، آن، اپون، اوور. ٹھیک ہے، یہ سارے ترجمے ہوں گے. پر کس پر؟ کلی، کاف لام لام روٹ لیٹر ہے. کلی مطلب ایوری، ہر، ایوری ہر، تمام. شیئن، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. شیئن مطلب چیز، تھنگ. دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم، ناؤن. اسم ہے، ناؤن ہے. شیئن چیز. اعلی پر، کلی ہر، شیئن چیز، ہر چیز پر. اب یہ اعلی حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اعلی کو بعد میں پڑھتے ہیں. ہر چیز پر کیا ہے اللہ؟ شہیدن. شین، ہاں دال روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، وٹنس. ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہر چیز کا گواہ ہے کہ تم نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے وراثت میں حصے بانٹ کیے، کس طرح سے کس کس کا حق مارا یا کسی کا حق ادا کیا، وہ سب اللہ اس پر گواہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اور لیے، کلی ہر، ہر ایک کے لیے. جعلا بنایا، نہ ہم نے بنایا، موالی مولا، وارث، ورثہ. من سے، ما جو اس سے، جو ترکا چھوڑا، الوالدانی
والدین نے، و اور الاقربونا قریبی رشتہ داروں نے، قرابت والوں نے، و اور الذین وہ جن کو عقدت باندھے رکھا، ایمان عہد و پیمان نے، کم تمہارے عہد و پیمان نے جن کو باندھے رکھا، یعنی جو تمہارے وعدوں سے بندھے ہوئے لوگ تھے، جو تمہارے حسن سلوک سے، جو تمہاری اخوت بھائی چارے سے بندھے ہوئے لوگ تھے، پھر واؤ تم سب آتو عطا کر دو ہم ان کو، یا دے دو ان کو، نصیب حصہ، ہم ان کا حصہ، کون سا حصہ؟ جو زندگی میں دینے والا ہے وہ حصہ، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، اپنا احسان اتار دو، اور مرنے کے بعد اگر کچھ دینا ہے تو وہ 1/3 میں سے جائے گا، 1/3 میں سے ملے گا، لیکن وہ وارث نہیں بنیں گے، اصل وارث نہیں بنیں گے، جو وارث اللہ نے بنا دیے وہی وارث رہیں گے۔ انا بے شک کانا ابھی، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، علا پر، کلی ہر شیء چیز، ہر چیز پر، شہیدن گواہ۔ دوبارہ سے دیکھیے سارے ورڈز کو، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے، ورثہ وارث، اس میں سے جو چھوڑا والدین نے، اور قرابت والوں قریبی رشتہ داروں نے، اور وہ جن کو باندھے رکھا تمہارے عہد و پیمان نے، تو تم سب دے دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ ٹھیک ہے، ہم سرسری پڑھتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے، ورثہ وارث، اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے، اور وہ جن سب کو باندھے رکھا تمہارے عہد و پیمان نے، تو تم سب دے دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، تھوڑی جتنی آیت آدھی ہوتی ہے ہم آدھی کر لیں گے۔ آیت نمبر 34، یہ نیکسٹ رکو شروع ہو رہا ہے، رکو نمبر 6۔ الرجالو، الرجال سب سے پہلا لفظ ہے، الرجال ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا دا، انگلش میں دا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا؟ ناؤن، اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے، ہر ورڈ جو ال سے شروع ہوگا اسم ہوگا۔ رجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی، رجلن مطلب ایک آدمی، رجالن مطلب مرد، بہت سارے مرد، مردوں کی بات ہو رہی ہے، مین، مرد، مین۔ ٹھیک ہے، را جیم لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، رجل مطلب مرد، الرجال مطلب مردوں، الرجال مرد، قوامون، قوامون، قاف واو میم اس کے، قوام کا پلورل ہے قوامون، قوامن ایک قوام، حاکم، اور قوامونہ مطلب بہت سارے حاکم، حاکم، پروٹیکٹرز، ہیڈ لیڈر۔ ٹھیک ہے، قاف واو میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اونا، قوامونا، یہ پلورل فارم ہے کس کا؟ قوام کا پلورل ہے، سوری قوام کا پلورل ہے قوامونا، اور یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے، یہ ورڈ بھی اسم ہے، ناؤن ہے۔ کوئی بھی نام، کسی شخصیت کا نام یا کسی شخصیت کی پوسٹ، پوسٹ ہے نا، قوام حاکم ایک پوسٹ ہے، ایک عہدہ ہے، کوئی ڈیزگنیشن ہے، تو ساری ڈیزگنیشن بھی کیا ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہے۔ جیسے وہ کیا ہے؟ عالم ہے، تو عالم کیا ایک پوسٹ ہے نا، وہ ٹیچر ہے تو وہ ٹیچر بھی ایک پوسٹ ہے، وہ پائلٹ ہے تو پائلٹ بھی ایک پوسٹ ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے۔ جتنی بھی پوسٹ ہوں گی، جو بھی عہد، سوری ناٹ عہد، عہدہ، جتنے بھی عہدے ہوں گے، جتنی بھی پوسٹ ہوں گی، جو ڈیزگنیشن ہوں گے، وہ سب بھی کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے، ناؤن ہوں گے۔ الرجال مرد، قوام حاکم ہے، پروٹیکٹرز ہیں، علی النساء، علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، علی مطلب پر، اوپر، آن، اپون۔ ٹھیک ہے، کس پر؟ علی النساء، ال سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے، نساء کے روٹ لیٹر ہے نون سین واو، امرأتن کا پلورل ہے نساء، امرأتن کا پلورل ہے نساء،
اس کی یہ سنگولر ہے، ایک عورت، النساء مطلب عورتیں، عورتوں پر، ویمن، ٹھیک ہے، ویمن اس کا ترجمہ ہوگا ویمن، عورتوں پر، مرد حاکم ہیں کس پر؟ عورتوں پر، یہ اعلیٰ حرف جر ہے، اسی لیے نساء ورڈ کو ہم پہلے پڑھیں گے، اعلیٰ کو بعد میں پڑھیں گے۔ اردو میں جب بھی حرف جر کا ترجمہ ہوتا ہے تو آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ کے حرف جر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اب کس وجہ سے؟ دو وجہ بتائی گئی ہیں، ایک یہ وجہ ہے اور ایک یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بی ماں، بی حرف جر ہے، دو ورڈز ہیں، حرف جر، پریپوزیشن ہے، بی مطلب وجہ، یہاں پر بی کا ترجمہ ہو جائے گا وجہ، بیکاز، ٹھیک ہے، وجہ سے، کس وجہ سے؟ ماں، ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہو رہا ہے، واٹ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، آف واٹ یا بیکاز آف یا بیکاز واٹ، یعنی اس وجہ سے جو، بیما مطلب اس وجہ سے جو، یہ ترجمہ ہوگا پورا، بی ماں، سوری سوری ہم نے اردو میں، بی ماں، بی اور ماں، اس وجہ سے جو، بیکاز، یہ اور یہ دونوں کو انگلش میں ملا دیں تو ایک ہی ورڈ ہو جائے گا، بیکاز۔ فضل اللہ، فضلہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فاد واد لام یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، فضلہ مطلب ہی پریفرڈ، ہی بیسٹوب یا ہی پریفرڈ، اس نے فضیلت دی، فضیلت دی مطلب کسی کو اونچا بنا دیا، کسی چیز میں فضیلت دینا مطلب کسی کو پریفر کرنا، کسی کو اس کے اوپر ترجیح دینا، ٹھیک ہے۔ تو فضلہ فضیلت دی، اس نے کس نے فضیلت دی؟ اللہ، الف لام ہاں اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ بھی اسم ہے، جو بھی نام ہوتے ہیں سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ابھی جتنی بھی پوسٹ تھی وہ بھی اسم ہے، جتنے نام ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، جو ال سے شروع ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، جو دو زیر دو زبر دو پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، تو پہچانتے جائیے کون کون سے اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسم ہے، اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ، کیا اللہ نے فضیلت دی، کس نے فضیلت دی؟ تو اب ہم اس نے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فضیلت دی، بعدهم علی بعد، بعدهم، بعض اور ہم دو الگ الگ ورڈز ہیں، بعض بعین دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں، بعض مطلب بعض، سم، یا جب بھی بعض بعض ایک ساتھ آ جائے تو پہلے بعض کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک، ون، اور دوسرے بعض کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ دوسرے، اندر، تو یہاں پر ایک ایک بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، بعض بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، سم بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فضل فضیلت دی اللہ، اللہ نے، بعض بعض کو، ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، ان میں سے، آف دیم، ان میں سے بعض کو، یا ان کے بعض کو، یا ان کو ایک، تو ترجمہ یہاں تک کا ہم کریں گے کہ ایک، ان کو ایک، ایک ترجمہ یہ ہو گیا، یا ان میں سے بعض، ایک دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سم آف دیم یا پھر ون آف دیم، ٹھیک ہے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، ان میں سے بعض کو، اعلی بعدن، اعلی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اعلی مطلب پر، آن، اوور، ٹھیک ہے، اپون،
پر یا اوپر کا ترجمہ ہوتا ہے. کس پر؟ اوپر. بعدن دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. بعین دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں. باز مطلب باز. اب یہ دوسرا باز ہے تو دوسرے کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اب پورا جملہ کیا بنے گا؟ اس طرح ترجمہ ہوگا، دیکھیں 1 2 3 4. اب کریں ترجمہ. ان میں سے بعض کو بعض پر کیا دی؟ اللہ نے فضیلت دی. اب دوسرا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو ایک دوسرے پر. ان کو ایک دوسرے پر، یا ان میں سے بعض کو بعض پر. ٹھیک ہے، یہ دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں. اور ترجمہ دونوں میں ایسے الٹا کرنا ہے، ان کے بعض کو بعض پر یا ان کو ایک دوسرے پر. تو ان دونوں کا سمپل اگر ترجمہ بھول جائیں تو ان بعض بعض ہی کر دیجئے. اگر نہیں اگر یاد رہے تو ان کو ایک دوسرے پر کیا کیا اللہ نے؟ فضیلت دی ہے. یعنی مردوں کو فضیلت دی عورتوں پر، ان کو قوام بنایا. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ اللہ نے تم کو فضیلت دی. کس معاملے میں؟ عبادت کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ عقل کے معاملے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں یہ احادیث سے ثابت ہے کہ عورتیں عقل میں کمزور ہوتی ہیں، نسیان کی بیماری ان میں زیادہ ہوتی ہے، وہ بھولتی زیادہ ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ جب ایک مرد گواہ بنتا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر عورت کو بنانا ہوتا ہے تو دو عورتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ سورہ بقرہ میں اس کے ریزن بتایا گیا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اسی لیے ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. اگر ویسے تو گواہی دو مردوں کی ہی چاہیے ہوتی ہے کہیں پر بھی کسی بھی معاملے میں، لیکن جب اگر ایک مرد ہی اویلیبل ہو اور دوسرا مرد اویلیبل نہ ہو گواہی دینے کے لیے تو دو عورتیں پلس ایک مرد ہونا چاہیے. یعنی دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں میں نسیان، بھولنے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے. اور پھر ان کی عبادت میں بھی کمزوری ہے، جسم بھی کمزور ہوتا ہے. تو اللہ نے کس طریقے سے کہ ان کو ہر مہینے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ 5 دن 7 دن 3 دن عبادت میں کم ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہو گئی کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے ان کو ترجیح دی ہے. کن کو؟ مردوں کو. کس پر؟ عورتوں پر. تو بعض کو بعض پر کیا کر دی اللہ نے؟ فضیلت دی. ایک تو یہ ریزن ہے کہ اللہ نے قوام بنایا عورتوں کے اوپر. قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حاکم بھی ہے، اور اس کا دوسرا اصل مطلب ہے ذمہ دار بنایا ہے. تو قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی صرف رائٹس ہیں، بلکہ اس کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں. اس کو صرف حقوق نہیں ملے ہوئے، بلکہ اس کے بہت ساری کیا ہیں؟ ذمہ داریاں بھی ہیں. اور عورت کے مقابلے میں مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. عورت کے مقابلے میں مرد کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اللہ نے کہا اسی لیے ہم نے اس کو قوام بنایا، اسی لیے ہم نے اس کو حاکم بنایا. ایک ریزن بتا دیا اللہ نے کہ اس وجہ سے کہ ہم نے فضیلت دی، اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. ایک وجہ تو یہ ہے قوام بنانے کی، ٹھیک ہے، حاکم بنانے کی، لیڈر بنانے کی. اور ہم دوسرا کہہ سکتے ہیں ذمہ دار بنانے کی. دوسری وجہ کیا ہے؟ بیما اور وہ بیما وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. بیما، یہ بی اور ما سیم آ رہا ہے. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ ہوگا وجہ، وجہ سے، بیکاز وجہ سے. ماں کا ترجمہ ہو جائے گا جو، واٹ بیکاز آف واٹ، یعنی اس وجہ سے جو. بیما کا ترجمہ ہوگا اس وجہ سے جو. بی ماں، اس وجہ سے جو. انفقو، انفقو پاسٹ ٹینس، پہلے ماضی.
نون فا قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. واو الف پلورل کے لیے آتا ہے، پلورل میل کے لیے، جمع مذکر کے لیے. واو الف یعنی وہ سب کیا کرتے ہیں؟ نفقہ خرچ کرتے ہیں. ان سب نے خرچ کیا. خرچ کیا. دے اسپینڈ. دے اسپینڈ. ان سب نے خرچ کیا. من اموالہم. من حرف جر پرپوزیشن. من یعنی سے. فرام حرف جر من یعنی سے فرام. اموال مال کی جمع ہے، میم واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے. مال کا پلورل ہے اموال. اب دیکھیں اس میں بھی مال کی جمع مالونا مالینا مالاتن مالاتن نہیں آیا. اونا اینا آتن آتن نہیں آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ڈائریکٹ ٹوٹا پھوٹا اموال. بروکن. بروکن پلورل ہے جمع. بروکن پلورل یعنی جمع مکسر. ٹوٹی پوٹی جمع ہے. جمع مکسر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ فیمیل ہوتی ہے. سنگولر فیمیل ہوتی ہے. واحد مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو فیمیل مانتے ہیں. اس کی روٹ لیٹر کیا ہے؟ میم واو لام. مال کی جمع ہے اموال. ویلتھ مال. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوگا مال، ویلتھ. ہم یعنی ہم اور ہم ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو آیا تھا ہم اور ہم ایک ہی بات ہوتی ہے. دونوں کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. کبھی ہم لکھا جاتا ہے کبھی ہم. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے. ہم مطلب ان کے، اپنے. دیر. دیر ویلتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. دیکھیں مردوں کو اللہ نے قوام بنایا. دو وجہ بتائیں. ایک تو اللہ نے فضیلت دے دی، تو یہاں تو ہمارا منہ بند ہو جانا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ اللہ ہی نے ان کو فضیلت دی ہے. دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے، کوئی بھی ادارہ دیکھا جائے، تو اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. ایک اسکول ہے تو اس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے. ایک کالج ہے اس کا ایک ڈین ہوتا ہے. ایک یونیورسٹی ہے اس کا ایک ایچ او ڈی ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے بن جاتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کوئی انسٹیٹیوشن بنائی، جب بھی کوئی ادارہ بنایا، تو اس کا ایک ہیڈ بنایا تاکہ اس کا نظام جو ہے اچھی طرح سے چل سکے. جب میرج انسٹیٹیوشن بنی، ٹھیک ہے، یعنی ازدواجی ادارہ بنا، یعنی جو میرائٹل لائف ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہیڈ بنانا تھا، ایک 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 لیڈر بنانا تھا، تو اللہ نے کس کو بنا دیا؟ مرد کو بنا دیا. قوام اس کو بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کہ دو وجہ بتا دی. کہ ایک تو اللہ نے فضیلت دی کس معاملے میں؟ ایک تو مرد کم بھولتے ہیں، ان کی یادداشت مرد عورت کے مقابلے میں پختہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گواہی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دو ایگزامپل اللہ نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ عورت عبادت میں کمزور ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حیض کے دن اس پر گزرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کیا ہوتی ہے؟ اسی کی وجہ سے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسیان. اور ایک اسکالر نے یوں بھی کہا کہ اگر عورت کے اوپر نسیان یعنی جو بھولنے کی جو طاقت ہے اگر وہ زیادہ نہ ہوتی، تو ایک بیبی ڈیلیور کرنے کے بعد وہ دوسری کو ڈیلیور نہ کرتی. یعنی اگر عورت کو بھولنے کی اللہ نے جو طاقت دی ہے، مطلب یہ اللہ کا ایک احسان ہے عورت کے اوپر کہ وہ زیادہ بھولتی ہے. کیونکہ عورت ایموشنل ہوتی ہے، عورت ایموشنل بینگ ہے، وہ جذبات سے جیتی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھولنے کی وہ زیادہ نہ دی ہوتی، تو کیا ہوتا کہ ایک حمل ہونے کے بعد وہ دوسرے حمل کے لیے ریڈی نہ ہوتی. کہ وہ جو پین ہے، جو درد ہے، جو جو تکلیف ہے، اگر وہ نہ بھول پاتی تو وہ دوسرے کے لیے ریڈی نہ ہوتی. تو یہ ایک اسکالر کی اوپینین ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر بھی ایک احسان ہے کہ وہ زیادہ بھولتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھولنے کی وجہ سے وہ کم ہے، علم میں کم ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علامہ جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں وہ مرد ہوا کرتے ہیں. اللہ نے رسول جب بنایا وہ سارے مردوں کو بنایا. کیوں بنایا؟ کہ یہ سب عذر جو ہوتے ہیں عورتوں میں ہوتے ہیں، کہ ان کا علم میں تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، عقل میں کمزوری ہوتی ہے، جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے. تو یہ فضیلت دی ہے اللہ نے مردوں کو
کیونکہ ان کو باہر کی ذمہ داریاں دینی تھی اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی گالی نہیں ہے کہ مرد ہمارے کیا ہیں حاکم ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک آنر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں، جو ایک ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے اور ایک پروٹیکٹڈ ہوتی ہے چیز. یعنی ایک ہوتا ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنے والا مضبوط ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے. اور جس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ نازک ہوتی ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو صنف نازک بنایا، ڈیلیکیٹ بنایا. اسی لیے ان کے اوپر نہ مال کی ذمہ داری ڈالی، نہ ان کے اوپر گنان و نفقے کی ذمہ داری ڈالی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گھر چلانے کی ذمہ داری ڈالی، نہ ان پر جاب کی ذمہ داری ڈالی، نہ ان سے باہر کمانے کی ذمہ داری ڈالی. ان کو گھر میں رہ کر تربیت کی ذمہ داری دی. حالانکہ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری، لیکن جو باہر کے دھوپ میں جلنا اور لوگوں کے سننا اور سب کچھ سہ کر پھر عورتوں کے اوپر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ کیا ہے، مرد کا ہی کیا ہے، ایک ایک بہت بڑا عورت کے اوپر احسان ہے نا، کہ وہ اپنا مال وہ کٹتا ہے، جلتا ہے، سب کچھ سہتا اور پھر لا کر عورتوں پر خرچ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے قوام بنایا. ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی، جسمانی قوت میں دی، اور بہت سارے معاملات تھے جو یعنی جب باہر جا کر بہت کچھ سہنا ہوتا ہے، وہ سب مردوں نے سہنا ہے، عورتوں نے نہیں سہنا. اسی لیے اللہ نے فضیلت دی. یعنی پروٹیکٹر ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قوام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاکم بن گئے ہیں تو وہ جس طرح سے چاہے ظلم اور زیادتی کریں. ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے نہیں دیا، رائٹس نہیں دی اللہ نے. حاکم بنایا تو ڈیوٹیز زیادہ دی ان کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا، قوام ہے. تمہارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو کیا کرو، ان کے سربراہ بن کر ان کو پالو، ان کی تربیت کرو. ان کے دین کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کو کھلانے پلانے کی، ان کی وراثت کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کے مہر کی ذمہ داری تم پر ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم قوام ہو، تم لیڈر ہو، تم ذمہ دار ہو اپنے گھر کی عورتوں کے. اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک تو عورتوں کو بتا دیا، دو ریزن ہے کہ اور مرد جو ہوتا ہے عورت پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم اگر کچھ خرچ کر دیتے اپنے گھر والوں پر تو ہم گنا دیتے ہیں نا. عورتیں گنا دیتی ہیں، کاؤنٹ کرتی ہیں. مرد کاؤنٹ نہیں کیا کرتے، مرد گنایا نہیں کرتے. اگر گنایا کرتے تو عورتیں پھر ان کے اوپر خرچ ہی نہ کرتے مرد. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو وہ خرچ کرتے ہیں، مہر میں خرچ کر رہے ہیں، وراثت میں خرچ کر رہے ہیں، نان نفقہ اٹھا رہے ہیں، کھانا پینا اٹھا رہے ہیں، اور دوسرے ایکسپینسز ہیں جو وہ دے رہے ہیں. تو ایک تو وہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اسی لیے ان کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے اپنی عورتوں کا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ عورتیں اللہ کے لیے کتنی نازک، ایک 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 پرل کی طرح ہے، ایک موتی کی طرح ہے، ایک ایک خزانے کی طرح ہے، جن کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار دیواری کے یہ قید خانہ نہیں ہے، یہ پروٹیکشن ہے. یہ انسان کی سمجھ کے اوپر ہے کہ اگر انسان سمجھے تو اس کو قید خانہ سمجھے، اگر انسان سمجھے تو اس کو کیا سمجھے، سیف پلیس سمجھے، ایک 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 سیفسٹ ابورڈ سمجھے. تو وہ اس کی سمجھ کے اوپر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کا قوام مردوں کو بنایا، کیونکہ وہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. اگر اللہ نے اتنا بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، تو ہمیں تو اور سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے. جو فیمنسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسا بنا دیتے ہیں اس بات کو کہ دیکھو مردوں کو اونچا درجہ دے دیا اور عورتوں کو نیچا کر دیا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یو آر پروٹیکٹیڈ، یو آر لائک پرل، یو آر لائک کعبہ، یو آر لائک قرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اہمیت دی ان چیزوں کو پروٹیکٹ کیا. کعبے کو پروٹیکٹ کیا اللہ نے، قرآن کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو پروٹیکٹ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نازک چیزوں کو، ان اہم چیزوں کو جو بہت اہم ہے اللہ کے لیے، اللہ نے ان کو حفاظت میں رکھا اور ان کے لیے محافظ بنائے. اور محافظوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، ان کے رائٹ تو ہوتے ہیں یقیناً. مردوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے عورتوں پر کیا رکھی ہیں، حقوق رکھے ہیں، لیکن ذمہ داریاں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے،
اور دوسرا کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ عورتیں اپنے گھروں پر مال نہیں خرچ کرتی. اگر وہ نہ بھی کریں تو اللہ ان سے پوچھے گا نہیں. اگر عورتیں کروڑ لاکھوں اربوں روپے کی بھی کیا ہو مالک ہو، اور شوہر جو ہو غریب ہو، تب بھی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے. اور اللہ اس سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے کیوں نہیں خرچ کیا اپنے گھر پر. وہ ذمہ داری مرد کی. ہاں البتہ عورت وہ احسان کے طور پر، جس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ جو دین کی راہ میں اور جو بھی کچھ ہے سب کچھ میرا جو ہے وہ آپ کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ عورت جب اپنے ہی شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ سب کچھ اس کو دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ نے اس کی پوچھ تاچھ نہیں کرنی ہے. اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. ہاں مرد کی پکڑ ہوگی، اگر وہ ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرے گا، اگر ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو نان نفقہ نہیں دے گا تو وہ اس کی پکڑ ہوگی. تو حاکم کا مطلب ہے ذمہ دار، بہت ساری ذمہ داریوں والا. اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا اس پوسٹ کا، اس عہدے کا، تو اس کی پکڑ اللہ کے وہاں ہوگی. ٹھیک ہے، ہم یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ. کہ جو عورت کی کوالٹیز ہیں آگے آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. چلیں ہم اس چیز کو آگے کنکلوڈ کر لیتے ہیں آیتوں کو ریپیٹیشن کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لیے کلی ہر ایک کے لیے جعلا بنایا نہ ہم نے موالی، مولا کا پلورل موالی، ورثہ وارث، من سے ماں جو اس میں سے جو ترکا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، ماں باپ نے، وہ اور الاقربونا قریبی قرابت والوں نے، رشتہ داروں نے، وہ اور الذین وہ جن کو عقدت باندھے رکھا ایمان عہد و پیمان نے، کم تمہارے عہد و پیمان نے، اور پھر واؤ تم سب آتو عطا کر دو، دے دو ہم ان کو، نصیب حصہ ہم ان کا حصہ، انا بے شک اللہ کانا ہے، علا پر کلی ہر ہر چیز پر، شہیدن گواہ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے، اور وہ جن کو باندھے رکھا تمہارے عہد و پیمان نے تو تم سب دے دو ان کو ان کے حصے، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ. نیکسٹ آیت نمبر 30 اور رکو نمبر 6. الرجال مرد، قوام حاکم ہے، علا پر، النساء عورتوں پر، بھی وجہ ما جو اس وجہ سے جو فضل فضیلت دی اللہ نے بعض ہم ان میں سے بعض کو، علا پر، بعض پر، وہ اور بھی وجہ ما جو اس وجہ سے جو انفقوا ان سب نے انفاق کیا، خرچ کیا، من سے اموال مال ہم ان کے مال میں سے، الرجال سوری ان کے مال میں سے، مرد حاکم ہے عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر، ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو ان سب نے خرچ کیا ان کے مالوں میں سے، اپنے مال میں سے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ قوام بنایا. ہاں جی جی. الرجال کے روٹ لیٹر ہیں را جیم لام، رجل، ر جیم لام، فضلہ فاد واد لام، انفقا نون فا قاف، اموال میم واو لام، نساء نون سین واو. ٹھیک ہے، قوام قاف واو نون، قاف واو میم، قوام. ٹھیک ہے، اور بعض کا با عین دواد، نفقہ. دیکھیں انفقہ آئے گا، نفقہ، دونوں میں فرق ہے. نفقہ مطلب منافقت، اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. انفاق مطلب خرچ کرنا، اور منافق مطلب دو منہ والا. اور یہ نفقہ اور انفاق نون فا قاف روٹ لیٹر سے بنا ہے. نون فا قاف یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپننگز، دو منہ. جیسے ایک ٹنل ہوتا ہے، جیسے ایک گفا ہوتی ہے جس کا ایک اوپننگ ہوتی ہے یہاں سے، ایک اوپننگ ہوتی ہے یہاں سے. تو دو منہ والا انسان کیسا ہوگا؟ منافق. اس کے بھی روٹ لیٹر یہی ہیں. اور انفاق جو خرچ کرتے ہیں اس کے بھی روٹ لیٹر یہی ہیں. یعنی ایک راستے سے ایک راستے سے انسان دیتا ہے اور دوسرے راستے سے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی دو اوپننگ ہو گئی.
منافق کے بھی ایک منہ ہے، دو منہ ہے، اور یہ انفاق کے بھی دو منہ ہیں، ایک منہ سے وہ دے رہا ہے تو ایک منہ سے اللہ اس کو عطا کر دے گا، اس کو لوٹا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے دونوں کے روٹ لیٹر، انفاق میں ہمیشہ الف آتا ہے شروع میں، ٹھیک ہے؟ انفاق، انفقا، تو انفاق مطلب خرچ کرنا، اور نفاق مطلب منافقت کرنا۔ چلے اب آگے کی جو آیت ہے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔